जानवर जो कुर्बानी के हैं, जो हम ईद के दिन कुर्बानी देते हैं, मैं कोई भी हलाल जानवर की कुर्बानी दे सकता हूं या मखसूस कुछ जानवर बताए गए हैं? मिसाल के तौर पर हलाल तो कई जानवर है, खरगोश हलाल है, हिरन हलाल है, तो क्या कुर्बानी के दिन, ईद उल अजहा के दिन मैं हिरन की कुर्बानी और खरगोश की कुर्बानी थोड़ी कर सकता हूं? नहीं कर सकता। मुझे बता दिया गया है कौन से जानवरों की कुर्बानी करना है। तो अल्लाह ने सूरह हज की आयत नंबर 34 में ही बताया। अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे लिए अनआम की कुर्बानी है। अनाम अरबी जुबान में सूरह अनाम सूरह नंबर 6 कुरान का। अनाम किसको कहते हैं? अनाम कहते हैं चौपायों को। उर्दू में चौपाया बोलते, फारसी में चौपाया बोलते उसको। चौ माने चार, फारसी वर्ड है वो। चौ माने चार, पाया, नारी का पाया खाते ना, पैर, चार पांव वाले, जिसको आप इंग्लिश में कैटल बोलते, CATTLE, कैटल। तो अल्लाह ने कुर्बानी के लिए, ईद की कुर्बानी के लिए जो जानवर हलाल किए वो है कैटल। वलीमे के दिन मैं खरगोश का गोश्त भी खिला सकता हूं किसको भी। मैं अकीके में खरगोश का, हाँ बता दिया गया जानवर मखसूस करके। वलीमे में मगर आपकी आजादी दे दी गई, आप खरगोश का गोश्त खिलाओ, हिरन का खिलाओ, जिसका खिलाना चाह रहे खिलाओ। जिस तरह अकीके में बता दिया गया, अच्छा अकीके में मखसूस जानवर है, उससे इजाफी जानवर ईद में, ईद उल अजहा में। ईद उल अजहा में जितने चौपायों की मैं कुर्बानी देता हूं, उतने पुरों की कुर्बानी अकीके में नहीं दे सकता मैं। तो वो जानवर जो चौपाए ईद के दिन की कुर्बानी के लिए हैं, जिसकी इजाजत दी गई है, वो बता दिए गए हैं। वो हैं जुमला चार और उनकी जोड़ी। चार किस्म के चौपाए और उनकी जोड़ी। 4 एनिमल्स एंड देयर पेयर्स, समझ गए? तो उनकी जोड़ी मतलब चार, मियां बीवी, मर्द औरत, समझ गए ना, मेल फीमेल। तो चार और चार मिला के कितने हो गए? 8 टाइप्स ऑफ एनिमल्स की आप कुर्बानी दे सकते हैं ईद के मौके पर। ईद के लिए सिर्फ ये 8, इसमें से आप 9th पे नहीं जा सकते। अगर 9th कोई सेलेक्ट करके कुर्बानी दी, अल्लाह का कबूल नहीं हो कुर्बानी। सिर्फ ये 8 की कुर्बानी होगी, ये पहले क्लियर है। 8 में भी क्या है? 4 मेल 4 फीमेल होके 8 है, वरना अदरवाइज कैटेगरी के हिसाब से 4 हैं, उनके पेयर्स हैं उनके साथ। 4 याद रख लीजिए। इब्ने उसैमिन रहमहुल्लाह एक बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे, जिसका इंतकाल अनकरीब आज से कुछ 10-15 साल पहले हुआ। उन्होंने कुर्बानी के ताल्लुक से 6 अहम नुकात, 6 पॉइंट्स बताए, 6 एटिक्वेट्स, 6 आदाब बताए कुर्बानी से रिलेटेड। उसमें उन्होंने बड़ी आसान कर दी बात कुर्बानी देने वालों के लिए कि कैसे समझें कुर्बानी कैसे देना है और क्या तरीका है उसका। 4 जो जानवर जिसकी कुर्बानी की इजाजत दी गई, वो है बकरी, बकरा, बकरा या बकरी, मेंढा या भेड़, मेंढा या भेड़। बकरा या बकरी को क्या बोलते हैं? बकरी को तो आप गोट बोलते हैं, इंग्लिश में मेल गोट को क्या बोलते हैं? बक और बिल्ली बोलते हैं उसको, BILLY, बिल्ली, BILLY, बिल्ली या BUC के बक। जो बकरा आप जिसको बोलते हैं उसको बक या बिल्ली बोलते हैं। गोट फीमेल होती, मेंढा और उसकी फीमेल भेड़, उर्दू में मेंढा या भेड़ बोलते, इंग्लिश में मेंढे को बोलते शीप या RAM, रैम। शीप या रैम, ये किसको बोलते हैं? मेंढे को बोलते। और भेड़ को, उसकी फीमेल को क्या बोलते हैं? EWE, यीव, उसका प्रोनाउंसिएशन है यीव, EWE, यीव। तो क्या हो गया? बक और गोट, बकरा या बकरी। शीप, रैम यानी तो यीव, यानी मेंढा या भीड़। थर्ड, गाय या बैल, काउ और ऑक्स, काउ और बुल। गाय या बैल, गाय या खुलगा। फोर्थ है कैमल, कैमल मेल होता, शी कैमल फीमेल होती, कैमल शी कैमल, ऊंट ऊंटनी। तो 4 चीजें जिसकी कुर्बानी देने की इजाजत दी गई है बकरीद के मौके पर। 4 ऑप्शन है आपके पास। क्या है 4 ऑप्शन? ऊंट ऊंटनी, गाय या बैल गाय या खुलगा। उसमें भैंस भी आ गई, एक छोटा सा मसला वो भी बता दूंगा भैंस के बारे में। गाय
یا بیل, گائے یا کھلگا, بھینس یا کھلگا, ٹھیک ہے, بکری یا بکرا یعنی گوٹ یا بلی یا بک جس کو بولتے ہیں, گوٹ اور اس کا میل بلی یا بک. فورتھ شیپ اینڈ یو, مینڈا اور بھیڑ, یہ ہے جس کی اجازت دی گئی. بھینس کے بارے میں ایک مسئلہ واضح کر دوں, اس پر علماء میں دو رائے ہیں, اس کے اوپر دو اوپینینز ہیں. ایک علماء کا اوپینین یہ آتا ہے کہ صحابہ کے دور میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں کبھی بھی بھینس کی قربانی نہیں دی گئی, مگر سائنٹیفکلی جیسا کیٹ فیملی جب آپ بولتے ہیں تو آپ کے گھر میں جو بلی کو پال رہے ہیں وہ اور ٹائگر دونوں بھی کیٹ فیملی مانے جاتے ہیں, اسی طریقے سے بھینس بھی بووائن فیملی میں آتی سائنٹیفکلی. تو بووائن فیملی میں گائے بھی آ گئی, کھلگا بھی آ گیا, بیل بھی آ گیا, بھینس بھی آ گئی. گائے کی جو قربانی ہے یہ قربانی کے علاوہ بھینس کی قربانی کے لیے اجازت دی گئی ہے علماء کے ذریعے سے. اس کی بنیاد یہ بتائی گئی, آپ اگر ایسے مقام یا علاقے پہ رہتے ہیں جہاں پر گائے کا حاصل ہونا قربانی کے لیے بہت مشکل ہے, اس صورت میں بھینس کی اجازت دی گئی ہے. یہ ایک مثال کے طور پہ ہمارے خود انڈیا کے اندر نارتھ انڈیا میں بہت سارے ایسے گاؤں اور ایسے علاقے ہیں جہاں پر گائے کھیتی کے لیے بھی میسر نہیں آتی, تو وہاں پر وہ لوگ کلٹیویشن آف ایگریکلچرل فیلڈز, کھیتی باڑی کے لیے بھی بھینسوں کا استعمال کرتے, کیونکہ بھینسوں کی تعداد زیادہ ہے, گائے بہت کم ہے اور غریب گاؤں والے ہیں یہ. اب یہ لوگ اگر قربانی دینا چاہیں تو ان کے لیے لگ بھگ ناممکن ہے کہ کہیں اور سے گائے لا کر قربانی دیں. تو اس شکل میں, اس حالت میں کہ آپ کے لیے گائے بہت مشکل ہے حاصل کرنا, تو اس پر بھینس کی اجازت دی گئی ہے. لیکن اگر آپ کے پاس دونوں آپشن موجود ہے اور گائے کا آپشن بھی موجود ہے, ایکول آپشن ہے, تو آپ کو گائے کی قربانی دینا ہے. یہ شرعی اصول ہے. ہندوستان کے حالات میں چونکہ انڈیا کے اندر قانونی طور پر گائے کا قربانی دینا بین کیا گیا ہے, اور اس بین کو تمام مسلم جماعتیں اور گروپس انڈیا کے اور ان کے رہنما اور لیڈر اس بین کو ایکسپٹ کر لیے کہ ٹھیک ہے ہم قربانی نہیں دیں گے. تو سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 59 امت کو حکم کیا ہے, اللہ کی رسول کی اور تمہارے درمیان جو لوگ حکم لگاتے ہیں تمہارے اوپر, اس میں ہمارے علماء آ گئے جس کے فتوے ہم مانتے. اگر یہ لوگ کوئی حکم دے تو ان کی بات مان لو بولے, تو ہم ان کی بات اس لیے مان لیے کیونکہ مسلمانوں کے اوپر, ورنہ معصوم ہر مسلمان پہ نہیں, معصوم مسلمانوں کے اوپر جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں آج کل, موب لنچنگ جھوٹے الزامات کے تحت بھی مارا جا رہا ان کو کہ لوگ گائے کی قربانی دے رہے ہیں. تو یہ شر سے بچنے, یہ فسادیوں کے فساد سے بچنے, یہ دہشت گردوں کی دہشت سے بچنے کے لیے, تاکہ کوئی معصوم مسلمانوں کی جان کا نقصان نہ ہو, مال کا نقصان نہ ہو, علماء اس رائے کے اوپر پہنچے کہ ہندوستان کے حالات میں ہم گائے کی قربانی نہیں دیں گے. تو یہ بات ہم کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انڈین سرکمسٹانسز میں ہم یہاں کے فی الوقت کے حالات کے حساب سے گائے کی قربانی نہیں دیں گے. ہاں انڈیا میں بعض اسٹیٹس ہیں ابھی بھی, جیسے گوا ہے, میزورام ہے, کیرلا ہے, جہاں پہ گایوں کی قربانی ابھی بھی دی جاتی ہے. اگر آپ کوئی ایسے اسٹیٹ میں جہاں پہ آپ کو لا پروٹیکٹ کرتا, جگہ کا لا آپ کو پروٹیکٹ کر رہا, تو پھر وہاں پہ گائے کی قربانی دینا آپ کے لیے وہ افضل ہو جائے گا. لیکن اوور آل انڈیا کے اندر چونکہ قانون ہے آپ نہیں دے سکتے, تو اس شکل میں آپ نہیں دیں گے. اور میں جیسا پہلے بتایا, بھینس کی قربانی کب کریں گے, جبکہ گائے کا حاصل کرنا مشکل ہو جائے. تو یہ حالت میں بھی ہمارے لیے حاصل کرنا مشکل ہو گیا, لہٰذا ہم گائے کے علاوہ چوپایوں میں سے قربانی دیں گے اب اس وقت. یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے. اونٹ اور اونٹنی, گائے, بیل, کھلگا, بھینس, یہ پوری ایک شکل بن گئی. اس کے علاوہ بکرا یا بکری, پھر اس کے علاوہ مینڈا یا بھیڑ, یہ چیزوں کی قربانی, 4 وہ جانور جس کی قربانی, یہ پہلا اصول ہے قربانی کے آداب میں. یہ جانور آپ ڈھونڈیں گے. سیکنڈ, جانوروں کی عمر کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں. کس عمر کا جانور قربان کریں گے آپ, کیونکہ تاکید آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, عمر جانوروں کی کیا ہو, 1 سال یا اس سے زیادہ بکرا, 2 سال یا اس سے زیادہ گائے, بھینس, کھلگا, بیل, 5 سال یا اس سے زیادہ اونٹ اور اونٹنی.
اس بات کا خیال رکھیں گے آپ. یہ دوسرا اصول ہو گیا. تیسرا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے جانور, ان چار میں سے کون سے وہ جانور ہے جس کی ہم قربانی نہیں دے سکتے؟ بولے تو اگر یہی چار جانوروں میں سے وہ کیسے ٹائپ کے جانور ہے جس کی قربانی نہیں دے سکتے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کے 4 انگلیوں سے اشارہ کر کے بتائے 4 قسم کے یہ جانوروں میں سے وہ جانور ہے جس کی تم قربانی نہیں دے سکتے. ایک, وہ جو ایک آنکھ سے اندھا ہو یا کنڈا ہو, اور اس کو اصل ورڈ کنڈا نہیں ہے, وہ کنڈا زبانی طور پہ استعمال کرتے, وہ اصل ورڈ ہے کانا. ایک آنکھ سے کانا نہ ہو یعنی کنڈا نہ ہو, واضح طور پہ انہیں کنڈا ہے یا ایک آنکھ ڈیمیج ہے اس کی, اس کو نہیں کر سکتے. پیر کا لنگڑا نہ ہو, واضح طور پہ لنگڑا نہیں ہونا چاہیے. واضح طور پر کوئی بیماری نہیں ہونا اس کو, یعنی کہ آبویس ہے اس کی بیماری, اور اتنا کمزور نہیں ہونا انہیں کہ بالکل دیکھنے سے دبلا پتلا اس کی ہڈیاں دکھ کے آ رہے ہیں. یہ جانور جب آپ خریدنے کو جائیں گے قربانی کے لیے, یہ 4 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ایک آنکھ کا ڈیمیج نہیں ہونا, ایک پیر کا ڈیمیج نہیں ہونا, اس کے اوپر واضح کوئی بیماری نہ رہنا, اور بہت ہی ویک دبلا پتلا نہیں رہنا. تو علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کے الفاظ سے یہ دلیل بنائے یہ 4 منیمم ریکوائرمنٹ ہے. اگر کسی میں اس سے بڑھ کے ڈیفیکٹ ہے تو بائی ڈیفالٹ ختم ہو گیا انہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی 4 میں رہنا, بولے اب اس سے زیادہ ہے تو وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. آپ تو اب جتنے بھی اس سے زیادہ ہوں گے بائی ڈیفالٹ ختم ہو جائیں گے, اگرچہ کہ اینیمل حلال ہے لیکن اس میں یہ 4 ڈیفیکٹس نہیں ہونا. تو اس بات کا خیال رکھیں گے آپ. یہ تیسرا اصول ہو گیا. چوتھا, جو آدمی قربانی دے رہا وہ یہ یقیناً پہلے دیکھ لے کہ جو جانور اس نے قربانی دینے والا ہے وہ مکمل اس کی ملکیت ہے یا نہیں ہے. 100% اس کی ملکیت رہنا, وہ مطلب ایسا نہیں رہنا کہ دھوکہ دے کے لا لیے یا کوئی دوسرے طریقے سے لا لیے. 100% جینوئنلی خرید کے لانا اور یہ اس کی مرضی کی ملکیت رہنا, یہ لازم ہے اس کے لیے. یہ چوتھا کنڈیشن ہے. 5واں کنڈیشن, جو جانور کی قربانی دی جا رہی وہ کسی کے پاس رہن رکھایا ہوا جانور نہیں رہنا. اچھا, رہن بولتے آج کے دور کے رہن پہ مت ہو, یہ سود والا رہن ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہن کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ خالی امانت کے طور پہ کوئی چیز رکھا دینا. یعنی اگر کوئی صحابی دوسرے صحابی سے کچھ مال لے رہے ہیں تو امانت کے طور پہ اپنا ایک بکرا رکھا دیا اور بولے بھائی آپ یہ مال دو, یہ میری ضمانت ہے, کل کے دن میں مال واپس نہیں دیا تو یہ بکرے کو بیچ لو, آپ اپنا پیسہ لے لو, مجھے میرا پیسہ واپس کر دو, وہ ضمانت. تو اب ایسا جو بکرا کسی کے پاس رکھا ہوا ہے امانت کے طور پہ, ضمانت کے طور پہ, اس کو لے کے جا کے قربانی نہیں دے سکتے آپ. یہ 5واں کنڈیشن ہے. 6واں کنڈیشن, قربانی کے اوقات. قربانی کا سب سے افضل وقت 10 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد جب سورج مکمل نکل جائے اور ظہر کی نماز کا وقت شروع ہونے کا وقت آ جائے, اس کے بیچ میں آپ 2 رکعت نفل نماز, پہلی رکعت 7 اضافہ تکبیروں سے, اللہ اکبر, آپ ہاتھ باندھے سبحانک اللہم ثنا پڑھے, اس کے بعد آپ اللہ اکبر اس طریقے سے 7 مرتبہ, اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر سنت سورہ اعلیٰ سورہ نمبر 87 پہلی رکعت میں پڑھتے تھے. رکوع کرے, سجدہ کرے, دوسری رکعت کے لیے اٹھے اور دوسری رکعت میں ٹھہرتے اللہ اکبر, 5 زائد تکبیریں, اس کے بعد 5 مرتبہ پھر اللہ اکبر بولے, پھر سورہ فاتحہ, سورہ غاشیہ سورہ نمبر 88 دوسری رکعت میں پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پڑھے, پھر سجدے کرے, سلام پھیر لیے, اس کے بعد خطبہ ہوا, خطبہ ختم ہوا, اب آپ گھر کو آ کے قربانی دیں گے. یہ سب سے افضل وقت ہے قربانی کا. اگر کوئی اس دن نہیں دے سکا تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تشریق دنوں کی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تشریق کے معنی سمجھائے, اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا 10 ذی الحجہ تو عید ہے اور تشریق کے دن ہے 11, 12 اور 13 ذی الحجہ, یعنی 11 ذی الحجہ, 12 ذی الحجہ, 13 ذی الحجہ کے عصر کی نماز تک قربانی دے سکتے ہیں آپ. اس کے بعد اب آپ کی قربانی ختم ہو گیا, اب اس کے بعد نہیں ہے آپ کے لیے قربانی. یعنی 10 تاریخ سب سے افضل. اب آپ کے دماغ میں آئے گا اچھا 11, 12 کو بھی دے سکتے کیا؟ یہ کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے نہیں ہے جس کا پوری استطاعت انہیں 10 کو دے لے سکتا, جان بوجھ کے لیٹ کر رہا, مر گیا اس کے پہلے تو مر بھی سکتا نا, کیا گارنٹی ہے 13 تک زندہ رہتا, 12 تک. غریب لوگ رہتے, بس مزدور پیشہ رہتے, لیکن متقی رہتے, پیسے جمع کرتے رہتے. ہم پیسے بچے
بچیوں کی شادی کو جمع کرتے. بعض غریب متقی ایسے رہتے جو جانور کے لیے جمع کرتے. میں کتنا بھی غریب ہو, لیبر ہوں, مزدور ہوں گا میں, لیکن قربانی دوں گا جانور کی. جمع کر رہے تھے, ان کو کچھ پیسے کم پڑ گئے بکرا خریدنے میں. عید کے دن بھی محنت کرے, 11ویں تاریخ کو بھی محنت کرے, 12ویں تاریخ کو بھی محنت کرے, اب پیسے مکمل ہوئے بکرا خریدنے کے. تو ایسے لوگ جس کو نہیں ملا 10 کے دن موقع, یہ ان کے لیے 13 تک کی چھوٹ دی گئی. جس کے پاس پیٹ بھر کے کھانے کو ہے, سونا تولوں میں رکھا ہوا ہے, خالی حرام ہوٹلنگ کرنے میں, ان کے لیے نہیں ہے یہ مستی. یہ مجبور ضرورت مندوں کے لیے. افضل ترین سنت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت پیارا جملہ ہے. اتنا پیارا جملہ ہے کہ ہمارے کئی عقیدے صحیح ہو جاتے اس کے اندر. انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کہی, سب سے اچھی جو چیز ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. جو سب سے اچھی چیز ہے لازم ہے, جو سب سے اچھی چیز ہے وہ کس نے کیا, اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ میرے لیے سب سے اچھی ہے. Whatever is best, the prophet acted upon it, and whatever the prophet did is best for me. ماشاءاللہ, یہ یاد رکھ لو. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس دن دیتے تھے, 10 ذی الحجہ کو قربانی دے دیتے تھے. کلیئر ہو گئی بات یہ؟